आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस के रोने को बंद करते हैं आज। कब तक रोती रहेगी नरगिस? आज हम रोने को बंद करते हैं और नरगिस को एक फूल, गोभी के फूल या ऐसे फूल से मिलवाते हैं जिसकी खुशबू इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है। और उसकी खुशबू से ना सिर्फ ये कि हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं ये खुशबू जो है ना दूर दूर तक फैले। और उस खुशबू को फैलाने का बाइस बने हैं हसनैन वली करीमी, जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। बहुत प्यारे से मेरे भाई हैं और बहुत प्यार से मुझे बाजी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना ज़बरदस्त तारुफ अल्फाज नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कितनी खुशी। हसनैन, आप जो है ना पूरी दुनिया में जो है इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की पहचान बनकर, इसलिए पहचान टीवी जो है ना आपके पास खुद चल गया है, पहचान बन रहे हैं और आप एक स्टार बन गए, है ना? तो कैसा लग रहा है ये स्टार बनने का जो सफर है? इंटरव्यूज हो रहे हैं, माइक, कैमरा, लाइट्स, टन टन, क्या लग रहा है? एक अच्छी फीलिंग आ रही है, बट साथ साथ उसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत आ रही है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला है इज़्ज़त देने वाला और अल्लाह ताला है इज़्ज़त देने वाला भी। तो बस ये जिम्मेदारी के साथ मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये ऑफिशियली 18वां इंटरव्यू है पिछले 9 दिनों में, और कितने अखबारात में आ चुका है, कितने फेसबुक पेज, उसका तो मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है, ठीक है, खुदा ताला ने नवाजा है और मुल्क को कौम का नाम रोशन किया है, मेहनत भी थी, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप वाली आपने बात की, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को हज़म करने में या प्रोसेस करने में, क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये जो स्टार वाली फीलिंग, क्योंकि मैं 2 वीक हो गए तकरीबन जहाँ जा रहा हूँ, ऑटोग्राफ्स और पिक्चर्स चाहिए भाई, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, और जस्ट अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। मतलब मैं लोकल 7-11 में जा रहा हूँ तो पैसे नहीं ले रहे, और रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो पैसे नहीं ले रहे। इट्स जस्ट उस पर मैं दिखा। अच्छा, ये जो जब आप स्टार्स बनते हैं और जब आप चमकना शुरू होते हैं, ऐसा होता है कि इसकी जो शाइनिंग होती है ना स्टार की, उससे दूसरे लोगों के जो अंधेरे होते हैं वो दूर होते हैं। लेकिन एक उसकी जो डार्क साइड है वो ये है कि अगर उसी शाइनिंग से, उस चकाचौंध से आपकी आंखें चुंधिया गई और ऐसा ना हो कि हसनैन जो है वो फूल के कुप्पा हो जाए, अपने टारगेट्स और अपने गोल से हट जाए, या फिर वो समझे बस ये परमानेंट है, ये जो फतह मुझे हासिल हुई है और ये जो कामयाबी है। सो दोनों तरफ से बचाना है ना अपने आप को। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि कामयाबी के साथ जिम्मेदारी है। पहले हसनैन वली करीमी खुद के लिए खेलता था, और ये जितनी मोहब्बत ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी और पूरी दुनिया से जहाँ से लोग देख रहे हैं, हमारी दाऊदी बोरा कम्युनिटी, और जो शख्स ने, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, जब उनकी तरफ से तारीफ़ें आएंगी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूँ। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हमारे पास हिस्ट्री में मिसालें हैं कि बिल्कुल रूट पे गए और थोड़ा सा ट्रैक से आउट हुए और अपने आप को कुछ समझ लिया। और ऐसा मेरे साथ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल जो है ज़िंदगी के बड़े ज़बरदस्त बने हैं। और मैंने अज़म किया था जीतने के बाद कि खुदा जितनी ज़्यादा इज़्ज़त देगा मैं उतना ही ज़मीन पे ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत बात, और आपने भी ताली बजानी है इस पे। मेरे और हसनैन के दरमियान 2 चीज़ें ना बड़ी कॉमन है, और वो मैंने ना बताने जानी है आज। हसनैन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर कराची से है, सही? मेरा ताल्लुक भी, मैं डिक्लेयर बता रही हूँ, आप लोग ना जज करें कि मैं कहाँ से, मेरा भी शहर कराची से ताल्लुक है। ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये अजरक, ये हमारी सिंध की पहचान है, ये हमारी और हम दोनों पहले। अच्छा, जब मैंने हसनैन के बहुत इंटरव्यूज सुने, और मैं नहीं पूछने वाली हसनैन से सफ़र कब शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया कब आए थे, मुझे भी रट गया है। और इसलिए रट गया है कि हसनैन भी अक्टूबर 2009 में ऑस्ट्रेलिया आए थे, और मैं भी अक्टूबर 2009 में ऑस्ट्रेलिया आई थी। और सो मैं भी अपनी छोटे, मेरे बच्चे थे, अपनी फैमिली के साथ मैंने भी यहाँ पे हिजरत की थी, और हिजरत में बरकत, और मैंने भी बहुत स्ट्रगल की। और
حسنین نے بھی بہت اسٹرگل کی. تو یہ دو چیزیں ہمارے درمیان بہت کامن ہے, تو مجھے پتا ہے. اب ہم آگے کی بات کریں گے, آگے پلان کیا ہے اور مجھے اور حسنین کو کیا کرنا ہے نا ہم. اچھا, ایک اور تیسری چیز جو ہے نا بڑی اچھی اور مزیدار, جو کہ آپ لوگوں کے بہت کام آنی ہے, اور وہ ہم نے حسنین سے نا اگلوانی ہے. میں نے بہت انٹرویوز دیکھے پر مجھے کمی محسوس ہوئی تھی, میں نے کہا نہیں, اب میں نے حسنین کا انٹرویو کرنا ہے. بچپن میں مجھ سے پوچھا جاتا تھا, ابھی بھی پوچھا جاتا ہے, بہت ایوارڈس دیے جاتے ہیں, بلاتے ہیں. سو پھر مجھے تھوڑا سا چڑ ہوئی, تو مجھے بتانا پڑا کہ جس عمر میں لڑکیوں کو گڑیوں سے کھیلتی ہیں نا, ڈالس اور گڑیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں, اس عمر میں شفق جعفری ایوارڈ سے کھیلی ہے. تو میں نے بھی بہت سارے ایوارڈس بچپن سے جمع کیے تھے, اور وہی اسپارک مجھے حسنین کے اندر نظر آیا کہ بڑے بڑے ایوارڈس لے کر, اس کے بعد ایک انکساری, اس کے بعد وہ جو ہمبلنس کے انٹرویو میں دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا نہیں, حسنین سے ملنا جو ہے اب ضروری ہو گیا ہے, ہر چینل پہ بات ہو گئی, اب حسنین سے ہم اگلواتے ہیں. حسنین, جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہاں پہچان کے سامعین کو بتانی ہے وہ یہ کہ وہ کیا گرج تھی جس نے آپ کو ایک عام سے آرڈنری لڑکے سے ایک سیلیبریٹی بنا دیا, اور وہ کیا سوچ تھی کہ مجھے کرنا ہے, اور پھر یہ فیلڈ کہ ایک باڈی بلڈر بن کر دکھانا ہے. ورنہ اکثر ہم کراچی والوں کو تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پان کھانے والے ہیں, اور پان, اور بھائی میں ابھی بھی پان کھاتی ہوں, بہت شوق سے سپاری بھی کھاتی ہوں, لیکن ایک وہاں تک کر دیا کہ کراچی کا لڑکا باڈی بلڈر بن کر کیسے سامنے آیا. دیکھیے باجی, سمپل سی بات ہے, میرا پاکستان میں جو تعلق جس فیملی سے, ہم الحمدللہ کوئی زیادہ کوئی ارب پتی بھی نہیں, بٹ کسی کی محتاج بھی نہیں تھی. مجھے زندگی میں ہمیشہ کچھ انوکھا الگ کرنے کا شوق, اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ میں اپنی فیملی کا پہلا انٹرپرینور بنوں گا. کیسے بنوں گا وہ نہیں, بیکاز ہمارا جو فیملی کا جو سین تھا وہ سبھی نوکری والے, اور ایک لمیٹڈ انکم ہے, ایک اسکیل ہے, ایک ہائٹ ہے, آپ اس کے اوپر جائیں گے, اس کے بعد دیٹس اٹ. اور میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں آف کورس پاکستان سے باہر جاؤں اور وہ کروں جو مجھے پسند ہے. اس وقت نہیں تھا یہ باڈی بلڈنگ, بالکل کہوں گا کہ باڈی بلڈنگ کا کچھ نہیں پتا تھا. تو جب میں آسٹریلیا آیا اور میں نے یہاں پر اپنی زندگی اسٹارٹ کی, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ صحت جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور آپ نے کہا باڈی بلڈنگ اور پان اور وہ سب, پھر میں نے کہا کہ مجھے اپنے دماغ کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے فزیکل پریزنس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جب میں سنجیدہ ہو گیا باڈی بلڈنگ کو لے کے, تو صرف میں نے اپنے باڈی کو نہیں, اپنے دماغ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. اس کے لیے میں نے کیا کیا, اپنے مینٹورز ہائر کیے, جو بزنس کوچ, مائنڈ سیٹ کے کوچز, اور کتابیں بہت اگریسو. تو اس سے میرا جو ویژن اور جو میری سوچ ہے اس میں بہت اضافہ ہوا. 2016 میں جب میں نے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ اب یہ جو فٹنس کی جو جرنی ہے اس کو پروفیشنلی لے کے جانا ہے, تو اس کے پیچھے آف کورس کتابوں کا اور سیلف ریفلیکشن کا بہت بہت بڑا ایک کردار ہے. کیونکہ میں ہمیشہ, میری روٹین رہی ہے, پہلے بھی کسی کو پتہ نہیں ہے, شاید میری وائف کو بھی نہیں پتا ہوگا, کہ میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. اچھا, بہت اچھی بات ہے. میں ہفتے میں ایک بار بیٹھ جاتا ہوں سکون سے اور اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, حسنین ولی کریمی, اس ہفتے تمہارا دین کیسا تھا, اس ہفتے تمہارا کاروبار کیسا تھا, اس ہفتے تم کس کس سے ملے اور کس سے کیا سیکھے, اور اس ہفتے تمہیں کس سے ملنے کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب اس سے نہیں ملنا. ہاں, اپنے آپ سے خود بات کرنی پڑتی ہے نا کہ آپ نے کیا سیکھا, روز ڈیلی آپ اس صفحے پہ کیا لکھا. جی بالکل. تو اس طریقے سے ایک ایکسرسائز, ایک ڈسپلن قائم ہو گیا, اور بس وہی کرتے 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 اتنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہو گیا. اور آف کورس جیسے میں نے کہا کہ نالج, لوگ کہتے ہیں نالج از پاور, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اپلائڈ نالج از پاور. واو, اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپلائی نہیں کریں, آپ نالج لے رہے ہیں لیکن اس کو پڑھے جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں انسٹاگرام پہ, فیس بک کے اوپر بھی اگر اسکرول کرتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. بہت سی بار مولا علی کی کوئی سیئنگ آ جاتی ہے, یا کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی اچھی ویڈیو آ جاتی ہے, سنتے سب لائک کریں گے, عمل کو نہیں. تو بس میں نے وہ, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. سو عادت علی کا ایک کال ہے, بڑا مشہور کال, کہ اپنے وقت کی بہترین سواری پر سفر کرو. تو اس وقت کی بہترین سواری آپ کی نظر میں اگر مرسڈیز ہے تو مرسڈیز, میری تو کلوگر تک تھی تو میں نے کلوگر نہیں کری. سو کریمی کا ایک خواب اچھے پیسے کمانا بھی تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو آپ شیئر کریں نوجوانوں سے. دیکھیں پیسے, دیکھیں ماما نے ایک بہت زبردست مجھے بات کی تھی. ماما نے مجھے آئی تھنک بہت چھوٹا تھا تب کہا تھا کہ دیکھ بیٹا, پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا,
اپنی سچی لگن سے محنت کرنا ایمانداری کے ساتھ, پیسہ خود تمہارے پیچھے آئے گا. بالکل, پیسہ آپ کو تلاش کرتا ہے جیسے موت آپ کے پیچھے ہوتی ہے, اس طرح پیسہ بھی آپ کے پیچھے. ڈیفینیٹلی فائنینشیل گولز ہوتے ہیں بیکاز اٹس ہمیں پے بھی کرنا ہے بلز وغیرہ, کوالٹی آف لائف ہے. مگر آئی تھنک باجی میں سیریسلی, میرے آف کورس مائل اسٹون ہوتے ہیں بٹ پیسے کی میں اتنی پرواہ نہیں کرتا. میرے نزدیک سب سے بڑی دولت جو ہے وہ آزادی ہے. اگر آپ فری ہیں اور آپ خوش ہیں اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو اس سے بڑی دولت نہیں ہے. باقی پیسے تو کیا ہے, آج ہے کل نہیں ہے, کیا کریں گے اتنے سرمایہ کاری کر کے. یہی ساری وجہ تھی جب میرے دوست اور احباب لگے ہوئے تھے کاموں میں, ایک جاب کے بعد دوسری جاب, تو ہم جاتے تھے جم. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے $200 کی شفٹ چھوڑ کے جم کیا, ایسا بھی ہوا. اور آج مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اس ڈیسیجن پہ, اس سیکریفائس پہ. اس وقت $200 بہت بڑی بات تھی میرے لیے 2013 کے اندر. اور دیکھیں آج آپ نے اس وقت سوچا تھا کہ آپ مسٹر آسٹریلیا والا ایوارڈ جیت لیں گے؟ نہیں باجی, میں نے 2013 میں نہیں سوچا تھا, مگر 2016 میں نے جب پہلی بار ارادہ کیا تھا کہ اب مجھے پروفیشنل باڈی بلڈنگ میں آنا ہے, تو میں نے 2018 میں کمپٹیشن کھیلنے, مگر 2016 میں نے اپنے آپ کو ویژوائز کرنا شروع کر دیا کہ میں 2020 میں مسٹر آسٹریلیا بنوں گا اور ٹرافی لے کے کھڑا. کیا بات ہے. تو واقعی نہیں پتا تھا کہ باڈی بلڈنگ میں مسٹر آسٹریلیا بنوں گا یا کیسے کرنا چاہیے یا نہیں. 2000 جیسے میں نے کہا کہ جب 2011 میں اسٹارٹ کیا تھا تو ایک شوق تھا کہ چلو یہاں پہ اب ایک ڈسپلن, یہاں پہ ہر چیز ایک سسٹم سے ہو رہی ہے, آپ کام پہ جا رہے کام سے آ رہے, تو میں نے کہا چلو اس میں لیتے. بٹ بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا, کیونکہ جس اعتراف کے میرے جو لوگ تھے ان کا سیلف بلیف تو بہت ہی نیچے تھا. تو اگر کوئی اچھی بات بھی آپ کہہ دیں, کیونکہ میں نے ایک محفل میں کہا تھا کہ میرا شوق ہے کہ میں اسٹیج پہ کبھی کھڑا ہوں, تو انہوں نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا کہ فارگیٹ اباؤٹ اٹ, آپ ان کے سامنے نہیں جیت سکتے, نہیں کھڑے ہو سکتے, بس وہ ایک دماغ پہ لگ جاتی ہے نا. میں نے کہا اپنا کر کے بالکل صحیح, یہ پاور چاہیے. جی بالکل, سیلف بلیف, بہت خود اعتمادی اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ زندگی میں بڑے کام کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اس میں بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلا, 2-3 نہیں, بہت ساری چیزیں کامن ہیں ان کے میرے درمیان نا. خود اعتمادی, یعنی آپ اگر اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو پھر خدا کو بھی پہچان جائیں گے. اب اپنے آپ کو, جب آپ نے اپنے آپ پر بلیو کیا تو یہ بھی لیسن دے دیا کہ اپنے گولز اور ٹارگیٹ بنائیں, ویژن آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. بالکل, میں نے اپنے جو ورک ایتھکس سے اس کے اوپر بہت زیادہ بلیو کیا. جو میں نے ایک رجیم ہے اسٹارٹ کی 2016 کے اندر کہ اب یہ کل کے 2018 میں کمپٹیشنس کھیلنے ہیں. پھر 2018 کے اندر آف کورس میں نیشنل اسٹیٹ چیمپئن شپ جیتا 200 گولڈ میڈل. اس کے بعد 19 میں مجھے بریک لینا پڑا بیکاز ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ ہمیں کام کرنا تھا, جیسے اپر چیسٹ کا تھا, اور بھی تھوڑی ویکنیسز تھی نیشنل لیول کے حساب سے. ہم نے بریک لیا, ہم نے کہا کہ اٹس اوکے. 2019 میں اپنی ویکنیسز پہ کام کیا. سو اب ایک عام سا لڑکا, عام تو نہیں ہے, بہت خاص ہے, لیکن ایک جو سوچ میں سارے جتنے بھی میرے پیارے پیارے ننھے منھے بھائی جو پاکستان سے آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا کسی اور ملک سے بھی آ رہے ہیں, جب وہ آتے ہیں بہت سارے خواب سجا کر آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کریمی کو بھی نہیں پتا تھا, یعنی حسنین کریمی کو بھی نہیں پتا تھا, لیکن اس نے ایک لائن چوز کی, پھر اس نے اپنے گولز اور ٹارگیٹ سیٹ کر کے وہ اچیومنٹ کر لی جو اسے چاہیے تھی. سو اب جتنے اسٹوڈنٹس یہاں آ رہے ہیں نا, کیونکہ میں انٹرنیشنل کالج میں پڑھاتی ہوئی, ان سب کے لیے میرا میسج ہے, اب ہم کریمی سے یہ سیکھیں کہ پھر آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کیسے کرنا ہے. یہاں تک تو ہم نے آپ کی جرنی سن لی کہ آپ نے سوچا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے اسٹیج پہ کھڑا ہونا ہے, میں نے ٹرافی لینی ہے, تصویریں کھینچ رہی, مزہ آیا تصویریں کھنچوانے میں. تصویریں بالکل, ابھی جو آفیشیل پکچرز ہیں وہ تقریباً 21 دن کا انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹیج کی فوٹوز ہیں وہ ملے گی انشاءاللہ. اور بالکل دیکھیں, جب آپ کو آرنولڈ شوارزنیگر کی بیسٹ فرینڈ جو کیرول یا کی فیڈریشن کی ڈائریکٹر ہے, جب وہ آپ کو کہہ دے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں ورلڈ چیمپئن شپ میں, تو وہ میرے لیے سب سے اعزاز کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اور سچن ٹنڈولکر آپ کے ہاتھ پہ ٹیپ کرتا ہے, بولتا ہے یو آر دی مین, گیم اوور. تو میرے ساتھ ایسا ہوا, اور میں نے آف کورس جو بھی محنت کی, میرے کوچ کی میں نے جو بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے جو سراہا مجھے وہ صحیح ہوا. آپ نے جو بات کی کہ میں نے اچیو کیا, جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں یا آنے والے ہیں یا آئیں گے یا ابھی ہے اور کچھ کیا نہیں, ان سے صرف میری ایک ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ دیکھیں جو بھی کرنا ہے, ضروری نہیں ہے سب کے سب باڈی بلڈر کرنا ہے, آپ کوئی بھی پروفیشن میں ہے نا تو مثال کا, کیونکہ نو ون ریمبرز ایوریج.
آپ آئے اور آپ نے بس وہی کیا اور آپ نے بولا کہ کراچی میں گھر بنا لوں, بہن کی شادی کرا لوں, یہ تو ہے ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, مگر پھر کیا آپ ایسا کچھ کریں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا آپ کو یاد. آپ دیکھیں جو جگہ میرا نام آ چکا ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, گوگل پہ دیکھیں, ہر چیز آ چکی ہے. اب یہ میرے لیے بھی انسپریشن ہے, دوسرے لوگوں کو بھی انسپریشن ہے, کیونکہ میں بھی تو اپنی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ واہ واہ. جو گھر والے وہاں دیکھتے ہوں گے خوش ہوتے ہوں گے. میری مما تو مجھے کہتی کہ بیٹا اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا نمبر ہی بند کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں اس سے زیادہ میری مما کو جانتے ہیں, اور بس مبارک ہو, اور یہ ہوا اور وہ ہوا. آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہیں, آپ بوری فیملی سے؟ جی, داؤدی بورا کمیونٹی سے. اچھا, کس ایریے میں رہتے تھے؟ کراچی میں, صدر میں. اور میرے دونوں والد صاحب, میرے مما کا اور بابا کا تعلق انڈیا سے ہے, اور وہ آئی تھنک 1979 میں مائگریٹ کیے تھے. بابا مما کا نہیں پتا, اور دونوں بیسکلی بیک گراؤنڈ ہندوستانی, میں پاکستانی, اور میری جو اور آپ آسٹریلین, وہ تو ہے آف کورس. اچھا, بڑی نا یہ سادہ سی کمیونٹی ہے, یہ جو بوری کمیونٹی ہے, بڑے پیسفل لوگ ہیں, اور میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا ہے. اور وہ آپ کی بھیل پوری ہے نا, وہ خاص ایک ڈش ہوتی ہے, ساری چیزیں ہے نا, اور وہ چاٹ بھی کچھ خاص ہوتی ہے. سارے چٹکارے یاد آ رہے ہیں کیونکہ ہم چٹورے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو چٹورا پن والی جو چیز ہے نا, سو میری بھی وہ فٹنس جرنی آ رہی ہے, اور اب یہ ضرور یہ نظر آئیں گے. اچھا, میں نے کچھ سرپرائزز بھی رکھے ہیں حسنین کریمی کے لیے, وہ بھی جلد جو ہے ہم پہچان سے نا آپ کو سرپرائزز بھی حسنین کو دیں گے. حسنین, اب اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, جیسے میرے منہ میں پانی آ گیا اور بات سن کے, کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب اپنی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے, اور پھر اپنے گول, اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حسنین کریمی جو ہے نا ویٹ بھی لوز کرا دیتے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو پریشان رہتے ہیں نا, یہ وہ کھانا اور یہ کھانا اور یہ دوائی اور یہ میڈیسن, حسنین جو ہے نیچرل طریقے سے, کیونکہ وہ ایک پروفیشنل, کیا ہے آپ پروفیشنل ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹ جناب, یہ وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ ٹرینر ہیں جو آپ کو بتائیں گے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. آپ پہلے تو بتائیں کہ کھانے پینے پہ کیسے کنٹرول کرتے تھے آپ, اور ہم کیسے کریں, اور پھر فٹنس کے لیے اپنے جو پروگرامس آپ بناتے ہیں وہ کیسے بندے کو دیکھ کر بناتے ہیں, آپ کو آپ سے کانٹیکٹ کریں, کیا کریں؟ دیکھیں, میں ذاتی لیول پہ تو میں اپنے پروگرام خود تو بناتا نہیں, کیونکہ میرا بھی کوچ ہے, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس تبھی آئیں گے جب میں کسی کے پاس جاؤں, کیونکہ علم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں, کیا بات ہے. تو آپ کو اگر ہمیشہ گرو کرنا ہے تو آپ کا بھی کوچ ہونا چاہیے, اور میرے جو کوچ ہے ان کا بھی کوچ ہے. تو کریونگ کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ کیا بولوں میں, اگر بریانی بولوں گا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے, اور بہاری بولوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی غذا جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, اور وہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہونے والا ہے, تو آپ اپنی منزل پر تک نہیں پہنچیں, ٹھیک ہے نا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے کینبرا جانا ہے, اور اس کا 3 گھنٹے کا راستہ ہے, اور میں اگر زون کو اور سب قانون کو فالو کرتے جاؤں گی تو 3 گھنٹے لگیں گے. بٹ اگر آپ کو ہر 2 منٹ کے اندر ریسٹ بھی کرنا ہے اور کافی بھی لینی ہے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے. تو یہ جو گول اچیو کرنے کی جو ایک تمنا ہے نا, وہ مجھے روکتی ہے چیزوں سے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے گلاب جامن اگر کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. پلس اتنی زیادہ ٹالرنس لیول میرے اندر ہے کہ اگر 5000 گلاب جامن میرے سامنے رکھ دیے جائے اور روز رکھ دیے جائے تو میں ٹوچ نہیں کروں. آج بھی جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے ایک ریسٹورینٹ کے اندر, تو میں اپنا کھانا لے کے گیا تھا, اور ہمارے جو دوست حضرات تھے وہ اپنی حلوہ پوری کھا رہے تھے, حلوہ پوری اور اس کے برابر میں اسٹیک بغیر نمک کا, اور زیتون اور سبزی. تو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ کو اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا ہے, تو آپ نے اپنا وہ ہیلدی فوڈ کھایا. بالکل مینٹین رکھنا ہے. اور دیکھیں یہی سب کچھ کر کے میں آج اس مقام پہ ہوں. کتنا برا لگے گا کہ اگر میں نے بس وہی جو سب کھاتے ہیں میجورٹی لوگ وہ کھانا شروع کر دوں, اور 2 مہینے کے بعد لوگ کہیں کہ حسنین بھائی آپ تو چیمپئن, ذرا شرط اتار رہے ہو, پتہ چلا کہ جو 8 پیک تھے وہ 1 پیک ہو گئے. اچھا, تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, مطلب ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ ویٹ نہ بڑھے, یا اس کا کیا ریزن؟ نہیں, ویٹ وغیرہ تو ہم لوگ کوئی آخری چیز ہوتی ہے, بیکاز ہم لوگ تو کنڈیشننگ پہ اور مسل کوالٹی پہ کام کرتے ہیں, اور بیکاز ابھی میرا کمپٹیشن ختم ہوا ہے, اور آف کورس میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ لوگ جب بھی مجھے دیکھیں تو کہیں کہ نہیں یار دس از ایگزامپل, ہمیشہ ایک ہی جیسا لگتا ہے, کمپٹیشن کے پہلے بھی کمپٹیشن کے بعد. آف کورس اب تھوڑا اوپر نیچے تو باڈی فیٹ ہوتا ہے, بٹ اگر ابھی بھی میں اپنا باڈی فیٹ اگر کیلکولیٹ کروں تو 8-9% سے زیادہ نہیں ہے. اسٹیج والے دن 4.5% ہو گیا. اور میرے پاس, کیونکہ میرا یہ پروفیشن ہے, میرے پاس کوئی کیوں آئے گا جب اتنی بڑی ٹون ہوگی. ہاں بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ کوئی بھی کوچ ہائر کرتے ہیں فٹنس کا, تو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ بھائی
کیسا لگتا ہے یا لگتی ہے. اور اگر وہی آپ کا کوچ آپ کے سامنے بری چیزیں حلوہ پوڑی اور مٹھائیاں اور کوک اور سب پی رہا ہے تو وہ کیا میسج دے رہا ہے؟ اسٹرکٹلی آپ نے اس کو فالو کرنا. آپ کا بھی ویٹ کیا ہے ویسے؟ آج فاسٹڈ میرا 72 تھا اور رات تک 74 ہو گیا, پھر واپس 72 74 اور بس یہی. تو آپ نے انڈر 70 میں نے انڈر 70 کلو گرام کھیلا تھا. جب میں اسٹیج کے اوپر تھا ایک دن پہلے ہمارا چیک ان تھا جس میں ہماری کیٹیگری ڈیسائڈ ہونی تھی, تو اس وقت میں 69 کلوز اینڈ 900 اینڈ سم تھنگ گرام تھا. بالکل ذرا بالکل اگر $1-2 بھی ہاتھ میں لے لیتا تو میرا اوپر چلا جاتا. لیکن آپ کو انڈر 70 کھیلنا تھا بس. اس کے بعد جب ہمارا چیک ان ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اجازت ہوتی ہے کہ آپ ویٹ بڑھا سکتے ہیں, اور اس میں بس ہم نے جو کارب لوڈ کیا تھا شکرکندی اور وہ سب کیا تھا مینیپولیشن کی. اب یہ والی ساری ڈیٹیلز ہم بعد میں دوسرے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ حسنین نے ابھی یہی راز ہمیں دے دیے تو بڑی بات ہے. حسنین کی میں ایج پوچھ سکتی ہوں حسنین؟ جی میں 33 سال. اچھا یعنی ابھی تو بہت آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ بہت ٹائم ہے اگر میں ٹائم کی قدر کروں. اگر میں ٹائم کی کتنی پیاری اس نے بات کر دی حسنین نے. اب آپ سنیں ذرا, اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹائم کی قدر بھی کرنی ہے. ٹائم. اچھا حسنین کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں نا. کراچی میں تو کہاں سے, یہاں پہ کون کون فیملی ممبرس ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا میرے والدین کا تعلق آف کورس اب وہ پاکستانی ہے, بٹ ان کا تعلق جو ہماری روٹس ہے وہ ہندوستان گجرات سے. بیگم میری یمن سے ہے, عربی. یہیں پہ جی موجود ہے اس وقت. اور لو میرج ہوئی لگ رہا ہے حسنین کی؟ نہیں لو میرج تو نہیں, بٹ شکریہ ہمارے فیس بک کے جو مالک ہیں کہ انہوں نے کنیکٹ کروا دیا. بچے میرے 2 چھوٹے چھوٹے حسینہ اور حسن, وہ آف کورس آسٹریلیا میں پاکستانی ہے. تو اتنی ساری نیشنلٹیز ہمارے خاندان میں ہے. تو ہمارا گھر پاسبل گھر نہیں, اقوام متحدہ کا دفتر لگتا ہے. واو مزیدار. تو بڑا مزے کا لگتا ہوگا نا. ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آسٹریلیا میں رہتے ہیں, پھر مختلف لوگ ملتے ہیں. سو آپ حسنین کو آ کے جو ہے نا سیلیبریٹی کے طور پہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا. بہت ساری باتیں ابھی میرے دل میں ہیں, ہم کریں گے. تو حسنین اب ذرا بتائیں کہ اگر آپ آخر میں کہ لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اور چاہیں کہ وہ فٹنس کے حوالے سے یا گول اینڈ ٹارگیٹس کے حوالے سے, حسنین کہاں ملے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹرویو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد کہ میں کس طریقے لیول کا کام کرتا ہوں. اگر آپ مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہیں تو رابطہ نہیں کیجیے گا. اور اس کے بعد ہمارا کوالیفائنگ اسٹیج ہوتا ہے جس میں ہم کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو ہم سوال پوچھتے ہیں اور اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پہ, فائنینشیل طور پہ, ایموشنل طور پہ, فزیکلی طور پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے دس از ناؤ برانڈ. بہت برا لگے گا مجھے کہ میں کسی کو سائن اپ کرتا ہوں, اس کے رزلٹ نہیں آتے ہو کہ وہ آف کورس بعد میں ہوتا ہے, کیونکہ میں اپنی ریپوٹیشن پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. کمٹمنٹ جو بھی کلائنٹ بنے آپ کو اس کے لیے کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کرنا. بالکل کمٹمنٹ میرا بھی ان کے ساتھ آف کورس. ایسا نہیں کہ صرف آپ کی طرف, آپ بھی مجھے کوالیفائی کریں. ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو نشاط زون پرسنل ٹریننگ وغیرہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں, یا ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ ہے ڈائریکٹ حسنین ولی کریم, یا فیس بک پہ دیکھیں گے تو ڈائریکٹ میرا ہینڈل کھلے گا. اور بالکل آن لائن کوچنگ میں دیتا ہوں پوری دنیا میں تقریباً 14 ممالک کے اندر, اور ابھی تک میں کل ایک ہوا تو 627 لوگوں کے ساتھ آفیشیل کام کر چکا. ان آفیشیل کا کچھ پتا نہیں. میرا 10 kg ویٹ اور گر جائے گا, آپ کا 20 بھی گر جائے گا. میں یہ کرنے والی ہوں, حسنین کو میں ہائر کرنے والی ہوں. آپ سوچ رہے ہیں حسنین کی فیس افورڈیبل ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنی صحت پہ جو آپ پیسہ لگاتے ہیں وہ بیسیکلی خرچہ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے. آپ دوسری چیزوں پہ پیسہ لگاتے ہیں, آپ گھر بناتے ہیں, آپ شاپنگ کرتے ہیں, اور آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. تو اگر $1000 کی آپ کی انکم ہے ہفتے کی, اور اس پہ اگر آپ $100 اپنے کوچ کو دے دیتے ہیں, یا $50 دے دیتے ہیں, یا $200 بھی دے دیتے ہیں, تو وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. بیکاز اس سے آپ کی زندگی کی آف کورس کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوتی ہے, اور اللہ نے چاہتا آپ کی ایج بھی امپروو ہوتی ہے. تو یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, یہ 3 سے 6 مہینے, سال, کتنا آپ کو جی بالکل جیسے یہ تکلیف ویسا علاج. لیکن جو ٹارگیٹ ہے اس کو بالکل. کچھ لوگ میرے ساتھ 2 سال سے ہیں, کچھ لوگ 3 مہینے کے لیے بھی آتے ہیں, کیونکہ ان کے گول تھوڑے سے ریئلسٹک ہوتے ہیں اور اچیویبل ہوتے ہیں اس ٹائم کے اندر. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک پروگرام بنا دیتا ہوں اور بھائی بولو بھائی آپ بھی یہ بھی فالو کریں, یہ بھی فالو کریں. ایسا نہیں. ہر کلائنٹ ہمارے لیے ایک کسٹمائز طریقے سے سامنے آتا ہے, اور ہم اس کو بالکل اس کے حساب سے, گول کے حساب سے مدد کرتے ہیں. اور میں اکیلا تو ہوں نہیں, میرے پاس ٹیم ہے. تو میرے پاس خاتون بھی ہیں جو خاتون کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. آف کورس کافی چیزیں ہوتی ہیں, کمپلیکیشنس. تو انشاءاللہ ضرور اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل موسٹ ویلکم. میں جانے والی ہوں, آپ میں سے کون آنے والا ہے. مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہیں, اور آپ نے ابھی جو ہے نا مجھے تنگ کرنا شروع کرنا ہے. آپ تنگ کریں, ہم لوگ اسی لیے کہ ہم آپ کی بھی پہچان کرائیں اور اس طرح کے اسٹارس کی بھی پہچان کرائیں, اور ہم مل جل کر
اپنی صحت کے اوپر بھی فوکس کریں, یہ بہت ضروری ہے. تو کہتے ہیں نا ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب کی, تو نم کرنے کے لیے مٹی کو کبھی ہمارے شہداء نے اپنے لہو کو پیش کیا, اور کہیں ایسے جوان اپنے پسینے کو گراتے ہیں اور پھر مٹی کو نم کرتے ہیں. تو اب آپ کا مٹی کو نم کرنے کا وقت ہے. آپ کے ساتھ میں نے رابطہ کرا دیا ہے کریمی کا, اور اب ان کے کرم سے ہم سب بھی فٹ فاٹ نظر آئیں گے. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں سب کو؟ میسج یہی ہے کہ میری سکسیس سے خوش ہونے کا تو حق ہے آپ لوگوں کو, بیکاز میں آپ لوگوں میں سے بلانگ کرتا ہوں, اور میری جو سکسیس ہے وہ سکسیس نہیں ہے اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں, بینگ اے پاکستانی, بینگ آسٹریلین سٹیزن. مگر یہ صرف فخر پاکستان اور پرائڈ آف پاکستان یا دل پاکستان کے میسج نہ بھیجیں. میری جرنی کو دیکھیں, میری اسٹرگل کو دیکھیں, بالکل میری قربانیاں, میرے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں, مجھے انویسٹیگیٹ کریں, اس لیے میرے اوپر پوری انکوائری بٹھائیں اور دیکھیں کہ یہ بندہ فرام نو ویئر کہاں سے گزر کے, کس کس تکلیفوں سے گزر کے آج حسنین کریمی اگر مسٹر آسٹریلیا بنا. جی بالکل, اگر باجی 11 سال کے اندر اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ویزا سے مسٹر آسٹریلیا بن سکتا ہوں تو آپ بھی بن سکتے ہیں. یہی بس آج کا پیغام ہے, اس کو نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, اور ہم سب مل کر جو ہے کریمی کے اس کامیاب سفر کو انجوائے کریں گے. آگے بھی ان کے بہت سارے گولز ہیں, آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, بہت سارے کچھ اور سرپرائزز لے کر آئیں گے. اپنا خیال رکھیں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے. یہ ہمارا اسٹار, اس کی روشنی سب کو پہنچنی چاہیے. پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اور ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ مجھے بھی اور کریمی کو بھی اور پہچان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.